बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिना अमीन ख्वाजा आज के इस आगाही प्रोग्राम में आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद करती हूँ। आगाही प्रोग्राम जो कि इतरब बराए पाकिस्तान का एक नहायत ही मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं ताकि जमात इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। जैसे कि पिछले सेशन में हमने इल्मी माशरे के हवाले से जनाब करीम अमान साहब के साथ बातचीत की थी, जिन्होंने इल्मी माशरे की अहमियत के बारे में हमें बताया और किस तरह हम अपने आप को इस माशरे के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं पर गुफ्तगू की। आज हमारी खुशनसीबी है कि इतरब बराए पाकिस्तान के सीनियर स्कॉलर जनाब सब्ज़ अली हाजी बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब्ज़ अली सर 1978 से इतरब बराए पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। आपने मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में काम करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो, यूथ हो, वास हो, चाहे कोई भी शोबा हो, आपने अपने खिदमात सर अंजाम दिए। इसी सिलसिले में आपने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा भी किया है, जिसमें कनाडा, USA, UK, सीरिया, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट और एग्लिमुन जैसी कंट्रियाँ शामिल हैं और आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ में 6 महीने अपनी खिदमात भी सर अंजाम दी। सब्ज़ अली सर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर के सेशन और लेक्चर्स में जहाँ हमें उनके इल्म और उनके ख़याल की पुख्तगी नज़र आती है, वहाँ उनका लहजा, उनका अंदाज़े बयान और उनकी गुफ्तगू भी लाजवाब है। थैंक यू सब्ज़ अली सर, हम आपको आगाही प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना वक्त निकाला। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आइए नाजरीन, हम अपने सेशन की जानिब बढ़ते हैं। आज के हमारे सेशन का मौजू है आगाही और हमारे ज़ाविये। तो आइए इस मौजू पर सब्ज़ अली सर के साथ बातचीत करते हैं। सब्ज़ अली सर, मेरा पहला सवाल आपसे इसी मौजू के हवाले से है कि इस मौजू में आपने एक इस्तिलाह ज़ाविया का ज़िक्र किया है। इसकी क्या वजाहत है और इसका आगाही से क्या ताल्लुक़ है? अच्छा सवाल है। मेरे ख़्याल में किसी भी लेक्चर के इब्तिदा में मौजू के बारे में थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है। तो पहले मैं लफ्ज़ ज़ाविये को लेता हूँ। ज़ाविया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने होते हैं कोना बनाना, जैसे हम किसी चीज़ का कोना बनाते हैं, या एक तरफ हो जाना, एक साइड में हो जाना। तो सूफियों की जो इबादत गाहें हैं, जिनको हम खानकाह कहते हैं, तो उनकी खानकाहों में एक रूम सूफियों के लिए होता था जिसमें वो दुनिया से मुंह मोड़कर इबादत के लिए बैठ जाते थे। तो उसको भी ज़ाविया कहते हैं। तो सूफियों के यहाँ जो उनका मखसूस कमरा जो खानकाह में होता है, वो भी ज़ाविया कहलाता है। ज्योमेट्री की एक टर्म भी है ज़ाविया। जब दो लाइनें एक पॉइंट पे मिलती हैं तो एंगल बनता है, और वो एंगल को हम आम ज़बान में कहते हैं, जैसे कोई भी नोक हो, जैसे टेबल की नोक होती है तो वो एक एंगल है, बिल्डिंग की नोक होती है तो वो भी एक एंगल है। तो ज्योमेट्री में एंगल से मुराद ये कि दो लाइनें जब एक पॉइंट पे मिल जाएं। आम तौर पे जो एंगल लफ्ज़ है या ज्योमेट्री में या ज़ाविया जिसे हम कहते हैं, वो अंदाज़ जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, या वो मकाम जहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, न सिर्फ चीज़ें बल्कि आइडियाज़ और सारी चीज़ें। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अभी तो शायद ये प्रैक्टिस नहीं रही है, लेकिन जब चांद रात वाला दिन होता था और लोग चांद देखने के लिए आते थे, तो एक को नज़र आता था चांद, तो वो कहता था नहीं मेरे पास आओ, इस जगह खड़े रहो, इस जगह से देखोगे तो तुम्हें चांद साफ नज़र आएगा। तो वो ख़ास ज़ाविया या एंगल पे खड़े रहकर वो चांद देखा करते थे। बहरहाल चांद देखने का अपना एक मज़ा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर चीज़ों को देखने का ज़ाविया सही हो, अंदाज़ सही हो, तो चीज़ हमको सही नज़र आती है। तो ये ज़ाविये की बात है। और फिर ये ज़ाविये हम आम ज़िंदगी में भी अपनाते हैं, लोगों को भी मुख्तलिफ़ अंदाज से देखते हैं, और जैसा लोगों के बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या ज़ाविया होता है, हम उनके साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। अगर मैं किसी को समझता हूँ कि ये बहुत ही बाइज़्ज़त शख्स है, तो मेरा बर्ताव भी उससे रिस्पेक्ट वाला होगा। लेकिन अगर मैं किसी को समझता हूँ ये तो बिल्कुल बदमाश टाइप का आदमी है,
تو پھر میں اس کے ساتھ نہ ملوں گا نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. تو ہمارے زاویے لوگوں کو چیزوں کو دیکھنے کے انداز ہمارے برتاؤ کو چینج کرتے ہیں, ہمارے ٹریٹمنٹ کو چینج کرتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو ٹرین کرتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زاویے کوئی نئی چیز ہے. ہم عام زندگی میں بھی لوگوں کے بارے میں زاویے رکھتے ہیں, رائے رکھتے ہیں, ایک مخصوص رائے رکھتے ہیں وہ شخص بڑا جھولی ہے, یہ ہمارا ایک زاویہ ہے اس شخص کو دیکھنے کا. تو اسی طریقے سے یہ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ زاویہ بھی جو دیکھنے کا انداز ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے, اور پھر اس سے چیزوں کی نوعیت ویلیو بھی مختلف ہوتی ہے. اب میں مثال دوں آپ کو. ہم یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں, لیکن ادروائز دیکھیں ابراہیم لنکن کا یہ کال ہے کہ ہم پازیٹیولی دیکھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار کانٹوں میں پھول نکل آئے. تو اگین دیکھنے کا انداز کیا ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. لیکن میں یہی عرض کروں کہ زاویے جو ہیں نا وہ چیزوں کی ویلیو, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی نالج کو بہت زیادہ بدل دیتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال پیش کروں. اگر میرے ہاتھ میں ایک بہت پرانا گندا سا پتھر ہو اور میں آپ کو یہ دکھاؤں تو آپ فوراً مجھے ٹوکیں گے, یہ کیا خراب, آپ کے بھی کپڑے خراب ہوں گے, یہ جراثیم لگے گا, اس کو پھینک دیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہنا یہ تو 10,000 سال پرانا پتھر ہے, تو وہی پتھر جو تھوڑی دیر پہلے آپ پھینکنے کا سوچ رہی تھی, آپ کہیں گے ذرا مجھے بھی تو دکھائیے میں دیکھوں اس میں کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زاویے کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم زاویہ بدلتے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کا انداز, اس کے ویلیو, اس کی قدر و قیمت وہ بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو یہ تو بات تھی زاویے کی کہ زاویے کی کیا اہمیت ہے, اور ہم میں سے ہر ایک نقطۂ نگاہ چیزوں کے بارے میں رکھتا ہے, اور نقطۂ نگاہ کی تبدیلی سے چیزوں کی اہمیت اور ویلیو بھی بدل جاتی ہے. اب آپ نے دوسرا سوال پوچھا آگاہی کا. تو آگاہی اس پروگرام کا نام بھی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. تو آگاہی کا ویسے تو عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جان پہچان, واقفیت, معلومات. لیکن آگاہی تھوڑا ڈیپر چیز ہے جس میں ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں اس کی کہ ایک دو لفظ استعمال کرتا ہوں اکثر, کہ ایک ہوتا ہے چیزوں کی خبر ہونا اور ایک ہوتا ہے چیزوں کی نظر ہونا. خبر تو یہ ہے, مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی کینیڈا میں بہت ٹھنڈی ہے, لیکن یہ مجھے خبر ہے. نظر تب پیدا ہوگی جب میں اس ٹھنڈی کو ایکسپیرینس کروں گا. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے, مذہب ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, لیکن جب تک وہ دل میں اتر نہیں جاتا, اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا ہے, ریئلائزیشن پیدا نہیں ہوتا ہے, تب تک وہ چیز اندر اترتی نہیں ہے, دل میں بیٹھتی نہیں ہے. تو آگاہی کا مطلب یہ کہ نہ صرف انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا بلکہ وہ ریئلائزیشن دینا جس کے ذریعے وہ اس کو سمجھ سکیں. اب آگاہی اور زاویے میں اس لحاظ سے بڑا رشتہ ہے, کیونکہ ایک اچھا زاویہ, ایک بہتر زاویہ, ایک بہتر پوائنٹ آف ویو مذہب کو سمجھنے میں ہمیں مدد کرے گا, ہماری رہنمائی کرے گا. تو یہ آگاہی اور زاویے کا تعلق ہے نا. بہت خوب سر, یعنی زاویے سے مراد کسی بھی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز ہے. تو سر جن زاویوں کا ذکر آج آپ ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ویسے تو میں نے سوچا ہے کہ میں زاویوں کی پوائنٹ آف ویو کی تو تعداد کی کوئی حد نہیں, لیکن اس سیشن کے پرپس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ 6 زاویوں کی بات کروں گا, اور اگر وقت نے اجازت دی تو 7ویں زاویے کی بھی بات کریں گے, ورنہ کم از کم 6 زاویے تو ہم ڈسکس کر ہی لیں گے. اگین آپ مجھے بر وقت خبردار کیجیے گا کیونکہ میں تو گفتگو میں بہہ جاؤں گا. جی ماشاءاللہ سر, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ناظرین ان زاویوں کو جاننے کے لیے بہت بےتابی سے انتظار کر رہی ہوگی. تو سر پہلا زاویہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں, پہلا زاویہ جو ہے وہ مذہب کا ہے کہ مذہب کیا ہے. تو مثال کے طور پہ یہ میرے پاس کپ موجود ہے. اگر میں ناظرین کو یہ کپ دکھاتا ہوں
اور ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو اس وقت جتنے بھی آپ ناظرین موجود ہیں آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کپ ہے. کسی کی دو رائے نہیں ہوگی کہ یہ کپ نہیں ہے. تو یہ لفظ کپ کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہی جواب آتا ہے. لیکن اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ مذہب کیا ہے تو پھر لوگوں کے مختلف جواب آئیں گے. کپ کی طرح یکساں جواب نہیں ہوگا. تو مذہب کو سمجھنے کا پہلا زاویہ تو یہی ہے کہ مذہب کی ایک تعریف ممکن نہیں ہے. لوگوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لوگ اپنی اپنی تشریحات کرتے ہیں. یہ مذہب کی نوعیت میں پوشیدہ ہے. تو اس سے جو زاویہ ہمارا بنتا ہے نا مذہب کو دیکھنے کا انداز, کہ مذہب میں کوئی فکس چیز نہیں ہے, ہر شخص اپنی تشریح کے مطابق وہ کرتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی ہیں جن کو ماننا چاہیے, لیکن تشریح کی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو اس لیے ایک انٹرپریٹیشن کو, ایک تشریح کو دوسرے پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ مذہب عربی لفظ ہے, ذہبہ سے نکلا ہے, مانے چلنا. مذہب مانے راستہ. تو مذہب اگر راستہ ہے تو راستے کی ایک ابتدا ہوتی ہے, ایک انتہا ہوتی ہے. راستہ کہیں سے شروع ہوتا ہے, کہیں ختم ہوگا. تو اگر مذہب ایک راستہ ہے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ انسان سے شروع ہوتا ہے. یہ آیا ہی انسان کے لیے. اس کی حتمی منزل کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. تو جو انسان اور خدا کے درمیان ملاپ کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا مذہب کے دائرے میں. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہم کو ہمارے رب کے ساتھ جوڑ دے وہ مذہب ہے. تو یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مذہب جو ہے ہر وہ عمل جو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ منسلک کر دے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم کس طرح اپنے رابطے مذہب کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں اور وہ گاڑی میں, جب بھی میں ان کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو انہوں نے ڈیش بورڈ پہ وہ کلمہ پاک کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے. تو گاڑی شروع ہونے سے پہلے وہ کلمے کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں, دل میں کچھ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں غور کرتا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کلمہ پاک کو چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے تک کا جو عمل ہے وہ بھلے 20 سیکنڈ کا ہوگا, آدھے منٹ کا ہوگا, لیکن اس 20 سیکنڈ آدھے منٹ کے اندر اس نے اپنا رشتہ رب سے جوڑا ہے. تو کہنے کو تو وہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہ مذہبی عمل ہے. تو یہ مذہب جو ہے اس کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب نام ہے جی, ہم عبادت گاہ میں جو رسومات سر انجام دیتے ہیں تو مذہب اسی کا نام ہے. اور کوئی شخص اگر عبادت گاہ میں جو رسومات نہیں ادا کرتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ وہ مذہب سے ہٹ گیا ہے, پھر گیا ہے. لیکن مذہب صرف اور صرف عبادت گاہ میں ادا کی جانے والی رسومات کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ انسان, خدا اور انسان کے درمیان تعلق کا نام ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. پھر یہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کا نام بھی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے کہ انسان اور کائنات کا کیا تعلق ہے. تو یہ تینوں باتیں لازمی ہیں اور یہ تینوں ایلیمنٹس مذہب کے اندر شامل ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی کیا کیا ہے کہ مذہب کو عبادت گاہوں تک محدود کر دیا. انسان کا انسان سے جو تعلق ہے اس پہ ہم نے زور نہیں دیا ہے. آج دیکھ لیجئے انسان کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. ہم نے اپنے ماحول کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ماحول کو بہتر کرنا بھی مذہب کا حصہ ہے. میں تو اکثر اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو ماچس کی تیلی ہے نا کچن میں زمین پہ گری ہوئی ہے, اگر آپ اس کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی آپ کا مذہب ہے. تو یہ بات, یہ پرسپیکٹیو, یہ زاویہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مذہب محض عبادت گاہ کی رسومات تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے تعلقات ہیں.
اگر ہم کسی سے ملتے ہیں سلام ہم نے کہہ دیا، کسی کو مسکرا کے ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی تو مذہبی عمل ہے۔ تو یہ زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ بھی مذہبی عمل میں آتے ہیں۔ اور میں اکثر ہر جگہ یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت انسان، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خلیفۃ الارض بنایا تھا کہ اس پورے کائنات کی ہم حفاظت کریں گے، لیکن ہم نے اسے ہی تباہ کر دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری وہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مذہب جو ہے وہ یہ سارے عناصر کا نام ہے۔ ایک آخری بات جو مذہب کے بارے میں کہہ کے پھر میں آپ کی طرف رجوع کروں گا، وہ یہ کہ مذہب خلا میں نہیں ہوتا ہے، مذہب ایک ثقافت میں جنم لیتا ہے۔ اگر دین اسلام کی ہم بات کریں تو عرب کا کلچر تھا، اس کلچر میں اسلام دین کی تبلیغ ہوئی، اسلام دین کو پھیلایا گیا، تو دین اسلام کی بہت ساری اصطلاحات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں کے کلچر سے ماخوذ ہیں۔ فار ایگزامپل خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو آپ کو عذاب سے نجات دلائے۔ اب اس زمانے میں جہاں قبیلہ قریش تھے سب تجارت کرتے تھے، تو اسی کلچرل لینگویج کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مذہب کلچرل لبادے میں لوگوں کے اندر پھیلتا ہے، اور جب کلچر میں پھیل جاتا ہے نا مذہب تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے، اور ہم وہ مذہب پر عمل کرتے جاتے ہیں لاشعوری طور پر۔ اب آپ تو ہیں، ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے، خواتین سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ کیوں رکھتی ہیں؟ کیونکہ وہ کلچر میں رچ اینڈ بس گیا ہے کہ خدا کا نام آئے گا تو ہمیں احترام کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ تو مذہب ہمیشہ کلچر سے متاثر ہوتا ہے، یا کلچر کو متاثر کرتا ہے، یا کلچر کے ذریعے میں کہوں گا میڈیٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارے زاویے ہیں مذہب کو دیکھنے کے۔ جی نا سر، آپ نے بہت بہترین انداز سے مذہب کا زاویہ بتایا کہ جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے۔ سر، آپ نے اپنی گفتگو میں مذہبی رسومات کی بات کی ہے، تو اگر آپ مذہبی رسومات کے حوالے سے اپنا زاویہ پیش کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم مذہبی رسومات کو کس انداز سے دیکھ سکتے ہیں، یا مذہبی رسومات کی آگاہی کے لیے کون سا زاویہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مذہبی رسومات کا جو موضوع ہے دلچسپ ہے۔ دلچسپ ان معنوں میں ہے کہ مذہبی رسومات جب ہم عبادت گاہوں میں ادا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑتے ہیں۔ ایک چیز تو خدا سے رابطہ جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا وسیلہ یہ مذہبی رسومات ہیں۔ اچھا، مذہبی رسومات انسان کے قلب کی پاکیزگی بھی کرتی ہیں۔ ایک شخص جب ایک مذہبی عمل کو سر انجام دیتا ہے تو اس کے اندر تطہیر کا عمل، پاکیزگی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب میں جسٹ آپ کو مثال دوں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، جب وہ اپنی پیشانی زمین پہ لگاتا ہے تو بیٹھنے سے لے کر پیشانی کو زمین تک لگانے کا عمل، اب اس ایک چھوٹے سے عمل کے اندر وہ زمان و مکان سے، ٹائم سے، ہر چیز سے بلند اور بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو وہ لمحہ جب اس نے اپنا سر، اپنی پیشانی زمین پہ رکھی، سر بسجود ہوا، تو وہ ایک ابدی لمحہ ہو گیا۔ قرآن میں نا وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو یہ جو ابدی لمحہ ہے نا، یہ رسومات اس کا مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، میں کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن زاویے ہیں، بتانے ہیں تو بتا رہا ہوں کہ مذہبی رسومات کو سمجھایا نہیں جاتا ہے۔ مذہبی رسومات ادا کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ جو سمجھ آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لیے مذہبی رسومات کی بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی میننگ کرنے والا اس وقت زیادہ ڈیپلی سمجھتا ہے جب وہ اس کو کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چھوٹے سے مذہبی عمل آپ لے لیجئے تو اس میں وہ
آپ دیکھیں گے خود ہم نے بھی اب مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک مذہبی رسم ہم نے ادا کی تو وہ ادا کرنے کے دوران جو ہے نا ہم بس اپنا سب کچھ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ جو سبمیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کا ایکسپیرینس بیان سے باہر ہے. تو یہ رسومات کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کو زمین سے اٹھا کر ایک ابدیت کے اس لیول تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو یہ مذہبی رسم کا ایک پہلو ہے. اور لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہم کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ مذہبی رسومات کی ایک فارم ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اب چھوٹی سی مثال لے لیجئے، میں دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن اس دعا کے ہاتھ اٹھانے کے پس پشت جو مقصد ہے وہ اس کا باطن ہے. تو ہر مذہبی رسم کا ایک ظاہر ہوگا، ایک باطن ہوگا، اور ظاہر کو ادا کر کے ہم اس کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ باطن تک پہنچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ میں ایک لیکچر دے دوں مذہبی رسومات پہ اور کہوں کہ مذہبی رسومات یہ ہے تو آپ اس کے مقصد تک پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ پارٹیسپیٹری ہے. اس میں ڈوبیں گے تو اس کی حکمت کو پائیں گے. تو یہ ایک مذہبی رسومات کا تو فارم اینڈ ایسنس یہ ہے. فارم اینڈ ایسنس کی ایک دوسری بات یہ ہے کہ فارم یا اس کی ظاہری شکل و صورت وقت اور حالات کے مطابق چینج ہو سکتی ہے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. میں کہتا ہوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی رسومات کو، اس کی فارم کو، اس کی شکل کو فکس کر دیتے ہیں. بس یہ ہے، اگر کوئی مذہبی عمل اس طرح ادا نہیں ہوا تو دین بھی خطرے میں ہے، اس شخص کا ایمان بھی خطرے میں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ فتوے بھی ہم صادر کر دیں. تو فارم تو چینج ہوگی نا. جب فارم چینج ہوگی، ایسنس اہم ہے، احساس بندگی اہم ہے، احساس عبودیت اہم ہے، اس کے ساتھ رابطہ اہم ہے جس کے لیے مقصد کے لیے آئے ہیں. تو فارم کو ہم نے رکھنا ہے. فارم ضروری ہے، انکار نہیں ہے، لیکن فارم کو حتمی سمجھ کے یہ کہنا کہ جی اگر یہ نہیں کیا تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا، وہ بات درست نہیں ہے. تو فارم میں ہم نے فارم کو ادا کرنا ہے، لازمی ہے، لیکن اس کے پس پشت جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ ذریعہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. مجھے یہاں سے اپنے گھر تک جانا ہے. اگر میرے پاس بائک ہوگی تو میں بائک میں جاؤں گا، اگر میرے پاس کار ہوگی تو میں کار میں جاؤں گا. تو یہ کار اور بائک جو ہے یہ ظاہری شکلیں، اور جیسی جو سچویشن ہوگی اس کے حساب سے وہ میں اڈاپٹ کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وقت اور تقاضوں کے اعتبار سے مذہبی فارم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ایسنس اس کا برقرار رہتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات پرسپیکٹیو کے حوالے سے آخری بات ہے وہ یہ کہ مذہبی رسومات تاریخ میں جنم لیتی ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی، ایک مخصوص تاریخ ہوگی، ایک مخصوص مقام ہوگا تاریخ کا جس میں وہ مذہبی رسومات جنم لیتی ہے. پھر وہ ایوالو ہوتی ہے اوور دا پیریڈ، نشو نما ہوتا ہے، پلتی بڑھتی ہے، میچیور ہوتی ہے، لوگوں کے کلچر کا حصہ بن جاتی ہے. کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں جو وقت اور حالات کے تحت جو ہے نا ان میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. جو پہلے زمانے میں جس طرح ادا کی جاتی تھی اب وہ رسومات اس طرح ادا نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چونکہ تاریخ میں جنم لیتی ہیں تو کچھ رسومات وقت کے ساتھ ساتھ ایڈاپٹ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ چلتی ہیں. کچھ رسومات ایسی بھی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہیں، تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہیں. تو یہ رسومات کے بارے میں یہ زاویے تھے جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. جی نا سر، یعنی ہر مذہبی رسومات کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. سر آپ کا اگلا زاویہ کیا ہوگا؟ اگلا زاویہ میں قرآن حکیم پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں کہ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے. اس کے مختلف نام ہیں. قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن پاک بھی کہتے ہیں،
الفرقان بھی اس کا نام ہے، اس کا ایک نام ذکر بھی آیا ہے، اور اس کو وحی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وحی بھی قرار دیا ہے۔ تو میں لفظ وحی سے شروع کروں گا۔ وحی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اشارہ۔ اب میں ناظرین سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اجازت سے بات کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کے سامنے اس طرح انگلی اٹھاؤں اور بس خالی اس طرح کروں اور آپ سے پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ میں سے مختلف لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے۔ کچھ کہے گا کہ آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں، کچھ کہیں گے وہ جو امپائر کی طرح آؤٹ ہو گیا ہے اس کی طرف، کوئی کہیں گے آپ اوپر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اشارے میں یہ گنجائش ہے کہ لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے انگلی اٹھائی تو ہمارے ناظرین کے دلوں میں بہت سارے جوابات آئے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن پاک وحی ہے، اشارہ ہے۔ تو اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ممکن ہیں۔ جب بہت سارے معنی ممکن ہیں تو ہم کہیں گے کہ خداوند عالمین نے قرآن پاک میں اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اس کی بہت ساری تشریحات کی جائے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ مختلف قرآن پاک کی تشریحات کی گئی ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے کی گئی ہیں۔ لوگوں نے مختلف طریقے سے قرآن پاک کو دیکھا ہے، سمجھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہر ایک کی تشریح میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، اور یہ قرآن کی لینگویج کے اندر اور اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے۔ قرآن کی جو زبان ہے، جو لینگویج کی نوعیت ہے جو اس کی، وہ تمثیلی ہے۔ تمثیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان میں، تو کرسی ایک مثال ہے۔ اسی طرح مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے، تو چراغ ایک تمثیل ہے۔ کوئی بھی تمثیل ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور مفہوم ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، جیسے اگر آیت الکرسی کو میں لے لوں کہ خدا کی کرسی ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، تو اتنی لمبی کرسی، فزیکل کرسی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے، تو ظاہر ہے اس کا مفہوم فزیکل ہو نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں تمثیلات بیان کی گئی ہیں ان کے پس پس گہرے معنی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو قرآن پاک کی ڈیفرنٹ تشریحات ملیں گی، انٹرپریٹیشنز ملیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی لینگویج اور جو پیرائے بیان ہے اس میں یہ لازمی طور پر یہ ہے۔ اور پھر قرآن کی لینگویج میں نہیں کہوں گا شاعرانہ ہے، لیکن ایک پوئٹکس پائی جاتی ہے، ایک شعریت ہے اس میں۔ اگر آپ وہ ویسے بھی پڑھیں کسی بھی آیت کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ سارا اب ردھم ملے گا آپ کو، ایک موسیقیت پائی جائے گی اس میں۔ تو یہ جو پوئٹک لینگویج ہوتی ہے اس کی اپنی ویلیو اور اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اب پوئٹک ویلیو کی پاور کیا ہے، میں جسٹ تھوڑے سے وضاحت کر دوں۔ اب میں یہ کہوں کہ میں ایک اندھیری رات میں جا رہا تھا اور سڑک سنسان تھی، اور بس مجھے ڈر لگا، تو یہ میں نے سادے انداز میں بیان کیا۔ لیکن اگر میں اسی کو کہوں کہ سنسان کالی گھٹا جیسی رات تھی اور کچھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہوا چل رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو میں دیکھیے تمثیلات بیان کر رہا ہوں۔ جوں میں تمثیلات بیان کر رہا ہوں وہ اندھیری رات کا نقشہ آپ کے ذہنوں میں اور ناظرین کے ذہنوں میں بھی آتا چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ تمثیل کی، پوئٹری کی پاور یہ ہے کہ وہ ایک پاورفل امیجری پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ پاورفل امیجری یا وہ جو ذہنی نقشہ ہے، مینٹل امیج جو ہے، وہ پھر انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے، اس کے جو اسپریچول امپلسز ہیں ان کو بیدار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو پوئٹک پاور ہے، جب ایک شخص اس کو پڑھتا ہے
تو وہ اس پر جو ہے نا ایک اس کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک بلیسنگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو بیکاز کہ اس کے اندر یہ جو تمثیلی ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو زاویہ میں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تمثیلات ہیں. اب تمثیلات ہیں تو اس میں گہرے معنی ہیں، اور تمثیلات ہیں تو اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ممکن ہے. چونکہ بہت ساری انٹرپریٹیشنز ممکن ہے تو ہر انٹرپریٹیشن اپنی جگہ پر اپنے دور میں ایک موزوں انٹرپریٹیشن ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ انٹرپریٹیشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی رسومات کی طرح یہ نہیں کہ کوئی فکس ہم کر لیں کہ میری ہی انٹرپریٹیشن جو ہے درست ہے، میرے علاوہ باقی ساری انٹرپریٹیشنز غلط ہیں. وہ تو قرآن حکیم کی زبان ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھی ہے ایسی کہ اس میں تشریحات ممکن ہو سکیں. جی نا سر، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اخلاقیات جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی زاویہ ہے؟ ہنا آپ سچ سچ بتائیں، میرے نوٹس تو آپ نے نہیں پڑھے. نہیں سر. نہیں، ایکچولی آپ پانچواں جو زاویہ ہے وہ اخلاقیات پہ ہی ہے. نہیں سر، میں آپ کی ڈائریکشن میں چل رہی ہوں، آپ کے زاویے میں چل رہی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے اخلاقیات شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب بھی دو انسان آپس میں ملیں گے نا، وہاں سے اخلاق کا سرحد شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو اخلاقیات ہیں نا، ان کو معاملات بھی کہتے ہیں. دو انسانوں کے بیچ میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے. اور اخلاق ہم کو جس طرح قرآن حکیم کے اندر بھی آپ دیکھیں، پورا قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، توحید، نبوت، رسالت کے بعد جو سب سے زیادہ زور ہے وہ اخلاقیات پہ. کیوں اخلاقیات پہ اس قدر زور کیوں ہے؟ دیکھیں، اخلاق کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے نا کہ ایک اچھے اخلاق کا مالک شخص کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کیریکٹر اسٹرینتھ. اور وہ جتنا بااخلاق ہوگا وہ اس کی گفتگو میں، اس کی بات چیت میں ایک قوت پیدا ہوگی. مثال، ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے. یہودی آیا، تلوار اٹھائی، وہ کہا کہ آپ کو اب کون بچائے گا مجھ سے؟ رسول پاک تو پیغمبر خدا تھے، لیکن انسانیت کو درس بھی تو دینا تھا نا. میں کیریکٹر اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. جواب کیا دیا؟ کہ یہودی نے پوچھا اب آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ کہا وہی جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا. لیکن وہ کیریکٹر کی اسٹرینتھ اتنی تھی، چونکہ ان کا یقین کامل تھا نا، تو کیریکٹر کی اسٹرینتھ اتنی تھی کہ وہ متاثر ہو گیا. اس کے قلب و ذہن پر کیا تبدیلی واقعی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ کنورٹ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں یہ اخلاقی قوت ہے. جتنا زیادہ انسان با اخلاق ہوگا اتنی زیادہ یہ اسٹرینتھ، یہ قوت اس کے اندر آتی ہے. تو اخلاق ہم تو سمجھتے ہیں نا زبردستی اچھے اخلاق ہو، با اخلاق بنو، نصیحتیں سنتے آ رہے ہیں. تو بعض اوقات ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں اس کا کام ہی نصیحتیں کرنا ہے. لیکن اخلاقیات جو ہے نا انسان کے اندر جو قوت پیدا کرتی ہیں نا، اس کا اندازہ ہم نے نہیں لگایا. تو اخلاق ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اچھا اخلاق روحانی عمل کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اچھے اخلاق سے اندر تبدیلی ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال لے لینا، ہم کسی کی مدد کر کے ہم اپنے آپ کو بہت اچھا لگنے لگتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کسی سے نیکی کر دی، چھوٹی سے معمولی سی نیکی بھی ہو، تو ہم آئینے میں خوبصورت لگیں نہ لگیں، لیکن اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو بہت خوبصورت لگتے ہیں. یہ اخلاق کی طاقت ہے. اور پھر اخلاق میں دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کیجئے تو لازماً وہ جواباً اچھے انداز میں جواب دے گا. لیکن اگر میں کسی شخص سے کہوں اے ادھر آؤ، تو وہ تو میری بات سنے گا نہیں. اگر غصے والا ہوگا تو وہ
مجھ پہ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو اخلاق کی خوبی یہ ہے کہ اچھا اخلاق پھیلتا ہے, یہ وائرس کی طرح ہے. آپ اچھا اخلاق کیجئے, جو جس سے کیا جائے گا وہ آگے سملر اخلاق جو ہے اس کا اظہار کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق انسان کو قوت فراہم کرتے ہیں. اخلاق سود کی بیماری کی طرح ہے, بیماری نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ کہ یہ لگ جاتے ہیں انسان کو, اور جتنا ہم نیکی کو پھیلائیں گے نیکی اتنا پھیلے گی. تو یہ تو اخلاق کی بات ہے. لیکن میں آج کا یہ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اخلاقیات جس پر ہم کافی زور دیتے ہیں آج کل, اس کا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کاسموپولیٹن ایتھکس, عالمگیر اخلاقیات. اب یہ عالمگیر اخلاقیات کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عالمگیر اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کے وہ اصول جو دنیا کے ہر کونے میں ہم لاگو کر سکتے ہیں. اس میں کاسموپولیٹن ایتھکس کا پہلا اصول تو یہی ہے کہ ہم اختلافات کو تسلیم کریں اور ان سے سیکھیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, میری بات سے کسی نے ڈس ایگری کیا, میں کہوں گا یہ میرا دشمن ہے, میری بات سے ڈس ایگری کر رہا ہے, یقیناً اس کے ذہن میں کچھ ہوگا. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے میری بات سے ڈس ایگری کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ اخلاق کا جو ہے نا, جو اختلافات کو تسلیم کرنا وہ لازمی ہے, اور پھر اس سے سیکھنا. کسی نے کیا خوب کہا کہ لیٹ اس سیلیبریٹ دا ڈفرینسز, ہم اختلافات کا جشن منائیں کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں, بجائے اس کے کہ ہم مختلف ہونے کی بنا پر دیواریں کھڑی کر دیں. آپ دیکھیں نا ہم نے کتنی دیواریں کھڑی کی ہیں, زبان کی دیوار کھڑی کی ہے, کوئی ذرا سے میری مخالفت کرتا ہے ہم اس کو دشمن قرار دے دیتے ہیں. ہر طرح, ہر جگہ, ہر مقام پہ ہم دیواریں کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر معاشرے میں فساد اور اس طرح کی چیزیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں ہو جاتے ہیں. تو کاسموپولیٹن ایتھکس یا عالمگیر اخلاقیات کا پہلا اصول یا پہلا زاویہ یہی ہے کہ ہم اختلافات کو تسلیم کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. جتنا ہم اس نقطۂ نگاہ سے جائیں گے نا, ہمیں ان سے سیکھنا ہے. اگر ایک شخص مجھ سے اختلاف کر رہا ہے تو اس میں یقیناً میرے لیے سیکھنے کی بات ہے, تو میں اس اختلاف کو مثبت انداز میں لوں گا. تو یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اچھا اختلاف پیدا بھی ہو جائے نا تو ہم پھر اس فکر میں لگتے ہیں اختلاف پیدا کیوں ہوا, اس کو کم کرو. تو ہم اختلافات کو کم کرتے ہیں. تو اختلافات, اچھا یہاں تھوڑا سا میں اور بھی وضاحت کروں کہ ایک تو ہوتے ہیں نا اختلافات جھگڑے وغیرہ, تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک چیز کے بارے میں میری ایک مخصوص رائے ہے, اس کے بارے میں آپ کی تھوڑی مختلف رائے ہے, تو میں اختلاف سے یہ مراد لے رہا ہوں. تو اگر آپ مجھ سے مختلف رائے رکھتی ہیں تو مجھے اس میں ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے, بلکہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ آپ میری رائے سے اختلاف کر رہی ہیں, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو میرے سامنے جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو ہمیں اگر کوئی ہم سے مختلف بات کہہ رہا ہے تو ناراض ہونے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عموماً ہی نا, میں آپ کو نفسیات بتاتا ہوں, کسی نے میری بات سے اختلاف کیا نا تو میں پھر اس کی بات نہیں سنتا ہوں, میں اس کو جواب دینے کے چکر میں ہوتا ہوں. پھر وہ کچھ بھی بول رہا ہوں میرے ذہن میں رجسٹر نہیں ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اب میں اس کو جواب کیسے دوں گا. لیکن کاسموپولیٹن ایتھکس یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے فراخ دلی چاہیے, ایک بہت بڑا دل چاہیے, اور پھر اس سے سیکھنے کی کوشش کریں جو میں پہلے آپ سے کہہ گیا. اور یہ سمجھیں کہ جتنا بھی ڈفرینسز ہیں یہ رنگا رنگی حسن ہے, بوجھ نہیں ہے. پھولوں کی مثال لے لیں, باغ میں جتنے مختلف پھول ہوں گے اس باغ کی اتنی ویلیو ہوگی, اور اگر یکساں قسم کے ہیں یا ایک جیسے ہیں تو باغ کو ہم کہیں گے ایک ہی پھول ہے تو ہم اتنا نہیں دیکھتے. ایک باغ میں طرح طرح کے پھول ہیں تو ہم اس باغ میں زیادہ جاتے ہیں, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ رنگا رنگی مختلف کلچر میں, ثقافتوں میں جو اختلافات ہیں یہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ معاشرے کا حسن ہے. اور پھر چونکہ اب آپ دیکھیے
کینوس ہمارا بڑا ہو گیا ہے. اختلاف پاکستان میں ہو، اختلاف رائے، یا امریکہ میں ہو، ہم نے ہر جگہ سے سیکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کاسموپولیٹن ایتھکس کا زاویہ ایک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں عالمگیر انداز میں سوچنا ہے. یہ پوری دنیا ہماری ہے، اور اس میں مجھے قرآن حکیم کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. یہ بھی کاسموپولیٹن ایتھکس کی طرف اشارہ ہے کہ جب سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کی ایسنس اصل تو ایک ہے. اگر ہم سے وہ کچھ نظریات مختلف رکھتا ہے تو کیا ہے؟ ہر آدمی الگ صحیح مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہیں صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے. تو یہ کاسموپولیٹن ایتھکس ہے، اور یہی قرآن حکیم کا بھی میسج ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے آپ کو ایک واحد نفس سے پیدا کیا. جی نا سر، بہت ہی آپ نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا کہ ایک اختلافات کا ہم جشن منائیں. ہاں جشن. تو سر، میرے ناظرین بھی اس بات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ جو روحانیت ہے اس کی آگاہی کے لیے کیا زاویہ ہے؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے. اور اس میں پہلی بات ہے نا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کونے میں، جس طرح میں نے زاویے کی بات کی نا کہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک کمرے میں بند کر کے اور پھر یاد الہی مشغول ہو جاتے ہیں. دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے. تو روحانیت کیا اسی کا نام ہے کہ ہم ایک کونے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور یاد الہی میں مصروف رہیں؟ تو پہلی بات ہم کو یہی سمجھنی ہے کہ روحانیت ترک دنیا کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انگیج ہونا ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم دنیا میں انگیج ہونے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم دنیا داری میں الجھ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں. میں آپ کو مثال دوں، اس سے جسٹ ایک اور آئیڈیا بھی ہوگا. کسی نے گھر بنایا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. گھر دیکھا، ایسے چھت کو دیکھا تو روشن دان پہ نظر پڑی. پوچھا یہ کیوں بنایا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ روشنی اور تازہ ہوا کے لیے. رسول اکرم نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم یہ کہتے کہ یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں اس سے اذان کی آواز سنوں. تو میں اس سے سبق یہ لیتا ہوں کہ روشن دان تو فزیکل عمل ہے نا، ایک عمارت کا عمل ہے، لیکن اس میں جو ہے اگر ہم اس کے نقطہ نگاہ کو ذرا چینج کر دیں، زاویے کو چینج کر دیں، تو وہی چھوٹا سا عمل جو ہے وہ ایک مذہبی عمل ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کہ ہم دنیا میں شریک رہیں، اس میں عملی طور پہ شرکت کریں. روحانیت کو میں دیکھتا ہوں تو 4 پہلوؤں سے دیکھتا ہوں، ہے نا. میں اگر ٹائم سے کہیں آگے پیچھے تو مجھے خبردار کیجیے گا ضرور. تو روحانیت کا پہلی بنیاد یا پہلا پہلو تو ہے کہ انسان کا خدا سے تعلق، جو میں پہلے بیان کر گیا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور خدا سے تعلق جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ مذہبی اعمال کے ذریعے بھی ہے، دنیا کے کاموں کے ذریعے بھی ہے، اخلاقیات کے ذریعے بھی ہے، اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے ذریعے بھی ہے. تو یہ خدا سے تعلق جو ہے نا، یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد انسان کا انسان سے تعلق ہے، اخلاقیات، جو آپ نے خود بات کی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کیا ہیں. اور اس میں اگین مجھے قرآن حکیم کی وہ آیت بھی یاد آتی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ بھائی بھائی ہونا جو ہے وہ الفت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. تو انسان سے انسان کا اچھا تعلق، محبت کا رشتہ جو ہے نا، یہ بہت اہم رشتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے. تو انسان کا خدا سے تعلق، انسان کا انسان سے تعلق، انسان کا کائنات سے تعلق، کائنات کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا، کائنات کی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا،
اپنے ماحول کی حفاظت کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو اگر وقت ہے تو میں ایک مثال دے دوں. میں ایک باغ میں ایسے چل رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون مجھے ملی اور اس نے کہا کہ آپ مجھے سمجھدار آدمی نظر آتے ہو لیکن یہ گھاس پہ چل رہے ہو. اور پھر انگلش میں اس نے کہا یو آر رسپانسبل ٹو نیچر. آپ اپنے پاؤں سے نیچر کو روند رہے ہو. آپ یقین کیجئے کہ وہ واقعہ آج کا دن ہے میں گھاس پہ پاؤں تک نہیں رکھتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کنسرن ہوتا ہے, یہ تشویش کا عمل ہے کہ کتنا ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ کہ انسان کا کائنات سے تعلق, اور پھر آخری روحانیت کا انسان کا اپنی ذات سے تعلق. میں اپنی ذات میں اتر کے دیکھوں, میں اپنے اندر ڈوب کے دیکھوں. جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو ہمارا رشتہ ہمارے اپنے آپ سے بھی ہے. کبھی ہم اپنے وجود کی خاموشی میں ڈوب کر بھی تو دیکھیں. زیادہ تر ہم اکثر باہر ایکسٹرنل چیزوں پہ چلے گئے لیکن اپنے اندر کی خاموشی کو نہیں جانچا ہے, اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں گئے ہیں, اس دل میں نہیں گئے ہیں جہاں خدا بستا ہے. اور اگر ہم اپنی ذات کو میں اس چیز کو پا لیں تو ہمارے یہ روحانیت کے دوسرے رشتے بھی بہت آسان ہو جائیں گے. تو ابتدا جیسے میں نے کہا نا, مذہب کی انسان کی ذات صحیح ہوتی ہے اور وہ ذات کا سفر اندر سے شروع ہوتا ہے اور پھر خارج کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ روحانیت کے 4 پہلو تھے. جی اب آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ روحانیت ترک دنیا نہیں بلکہ دنیا میں انگیج رہنے کا نام ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گی کہ اگر ان کے کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ چیٹ باکس یا کامنٹ باکس میں اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, جو ہم اس سیشن کے آخر میں سبز علی سر سے ضرور پوچھیں گے. سر ایک اور ایریا ہے تاریخ, تو تاریخ کو دیکھنے کا یا اس کو سمجھنے کا کیا زاویہ ہے؟ یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں تاریخ ہے کیا؟ تاریخ ماضی کے مطالعے کا نام ہے. ہم کوئی بھی بک لے لیں جس میں ماضی کے واقعات ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا. تاریخ کسی چیز کی بھی تاریخ ہو, فرد کی ہو, قوم کی ہو, علاقے کی ہو, چیزوں کی ہو, تاریخ اس چیز کو, اس فرد کو, اس قوم کو, اس مذہب کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو تاریخ کو میں کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی آئیڈیالوجی کا, کسی بھی نظریے کا ایک فریم ہوتا ہے. ایک آئیڈیا, ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے ایک تاریخ میں, جس طرح میں نے پہلے کہا. تو تاریخ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ کو سارے اسباب و عوامل بتائے گی, وہ چیزیں بتائے گی, وہ فیکٹرز بتائے گی جن کے تحت جو ہے نا وہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, آگے بڑھی ہیں. تو تاریخ کسی چیز کو سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر کسی مذہب کو سمجھنا ہے تو میں اکثر لوگوں کو ریڈنگ میں بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی فیتھ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی تاریخ پڑھیں. تاریخ کا جائزہ لیے بغیر آپ کسی کے فیتھ کو نہیں سمجھ سکتے. تو مذہب کا یعنی تاریخ کی اہمیت یہی ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں گے, اور پھر تاریخ پڑھنے کا فائدہ ہے. جو شخص تاریخ جانتے ہیں اپنی یا اس سے آگاہی رکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں تاریخی شعور, ہسٹوریکل کانشسنس. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک درخت ہے, اس کی جڑیں جتنی زمین کے اندر تہ میں ہوں گی اتنا زیادہ وہ درخت مضبوط ہوگا. اسی طرح کسی بھی جماعت, کسی بھی قوم, کسی بھی گروہ کا تاریخی شعور جتنا گہرا ہوگا, وہ اپنی تاریخ کو جتنے گہرے طور پہ سمجھیں گے اتنا زیادہ وہ اپنے اس مذہب کے اندر گہرے طور پہ پختہ ہوں گے. تو تاریخ کا ایک بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. اس لیے میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ مذہب کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آگاہی کے جو اس پروگرام ہے اس کے ذریعے ہم ایسی ہی چیزیں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے, مگر تاریخ کا ایک اہم رول ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
اور پھر لیکن تاریخ کو مطالعہ کرتے وقت ہمیں چند باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگین یہ تاریخ کے زاویے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر تاریخ ایسے تو کہیں پڑھی ہوئی تو نہیں ملتی ہے نا، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہے، کتابوں میں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں۔ تو تاریخ کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مصنف کون ہے، اس کی وابستگی کیا ہے، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کہیں یہ کسی بادشاہ کے دربار سے تو منسلک نہیں ہے۔ ماضی میں اس طرح رہا ہے، بہت سارے دربار سے منسلک ہوتے تھے تو وہ تاریخ اس پوائنٹ آف ویو سے لکھتے تھے کہ بادشاہ کو خوش کریں، تو ان کو حقائق سے سروکار نہیں ہوتا تھا لیکن وہ خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے۔ تو مصنف کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ عام طور پہ تاثر کیا ہوتا ہے کہ تاریخ کی یہ فلاں کتاب ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹڈ بک ہے، اوتھینٹک ہے۔ نہیں، آپ جب تک مصنف کے بارے میں نہیں جان لیں گے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایک چیز یہ حقائق کا جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، یہ ایک واقعہ ہے، یہی ہوا نا، رسول اکرم تشریف لائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں تشریف لائے؟ ادھر مورخ کا کام آ جاتا ہے، وہ پھر انٹرپریٹیشن شروع کرتا ہے کہ یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کو آنا پڑا۔ تو وہ لوگوں نے کیوں مخالفت کی، پھر اس پہ مورخ کا انٹرپریٹیشن شروع ہو۔ فیکٹ صرف ایک ہے کہ رسول اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کیوں لے گئے تو اس کے پھر انٹرپریٹیشن شروع ہوتے ہیں۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، تو وہ مکہ سے مدینہ لے جانے کے اثرات کیا مرتب ہوئے، تو اگین وہ بھی تاریخ میں حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مورخ ہوتا ہے کہ ان حقائق کی تشریح کرتا ہے۔ تو یہ جو تشریح والا ایلیمنٹ ہے جس میں مصنف کی باتیں شامل ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مورخ تاریخ لکھنے والا چونکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ آج کی نالج رکھتا ہے نا، تو وہ آج کے تناظر میں ماضی کو دیکھے گا، تو اس کی تشریحات میں آج انڈائریکٹلی شامل ہوا ہوگا، تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محض تاریخ میں، چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تو فلانی کتاب ہے اس میں تو یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ وہ لکھنے والا کون تھا اور کس تناظر میں لکھی گئی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ تنقیدی مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ چیزیں تاریخ میں جنم لیتی ہیں، جو میں نے پہلے آپ سے کہا۔ اب جب بھی کوئی چیز تاریخ میں جنم لے گی تو یہ ہمارے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں اور باقی سب لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو چیز تاریخ میں جنم لیتی ہے اس کا عروج ہوتا ہے اور پھر اس کا زوال ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ یہ ایسا رہا ہے، اور میں رسومات کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری رسومات برقرار رہتی ہیں لیکن وہ وقت اور حالات کی تبدیلی کے مطابق آگے بڑھتی ہیں، لیکن تاریخ کے ساتھ تبدیلی کا تصور وابستہ ہے۔ اس لیے اور تاریخ میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ تاریخ میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ کسی دن کہیں سے کوئی دیوار گر جائے اور تاریخ کا کوئی نیا نسخہ دریافت ہو جائے تو پھر حقائق بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں پہلے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے تھے لیکن اب وہ اوتھینٹک ہو گئے۔ مثال دیتا ہوں، غدیر خم کا واقعہ، ایک عرصے تک تو لوگوں کو یہ تھا کہ نہیں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ مسلمہ حقیقت ہوئی ہے کہ غدیر خم کا واقعہ ہوا تھا۔ اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کیونکہ اب اس کے لیے تاریخی حقائق اور شواہد جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ تاریخ میں چیزیں پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی نیا مینوسکرپٹ دریافت ہو گیا تو پھر صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ میرا تاریخ کے بارے میں جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہوتا ہے۔ جی نا
سر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، تھینک یو. لیکن سر وقت کا تقاضا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اپنی تمام جو اب تک آپ نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اگر آپ اس کو چند لفظوں میں یا مختصراً ہمارے ناظرین کو اس کا خلاصہ بیان کر کے بتائیں. ہاں دیکھیں، بنیادی بات یہی ہے جو اس پورے سیشن میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ جو مذہب کو دیکھنے اور سمجھنے کے اگر ہم انداز درست کر لیں تو ہمیں چیزیں بہت زیادہ اچھی اور بہتر طور پر سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے مذہب سے ریلیٹڈ جو پرسپیکٹیو ہیں ان کی ہم نے آپ کو نشاندہی کی ہے. اس کے مطابق ہم آگے چلیں اور بڑھیں اور ان کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہم مذہب کو سمجھ بھی سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے. جو اہم بات ہے مذہب کے حوالے سے یا زندگی کے کسی بھی پہلو کے بارے میں کہ ہم جو ہیں وہ روحانیت کے دامن کو بالکل نہ چھوڑیں. اور روحانیت جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کی جگہ میں بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دنیا کے اندر عملی شرکت ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ خلیفۃ الارض کی حیثیت سے اپنی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. جی تو یہ مختصر. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، آج ہم نے آگاہی اور ہمارے زاویے سے متعلق سبزلی سر کے ساتھ بات چیت کی، جنہوں نے ہمیں مذہب، مذہبی رسومات، اخلاقیات، روحانیت، قرآن حکیم اور تاریخ سے متعلق اپنے زاویے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہم سبزلی سر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اب ہم اس سیشن کے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم ان سوالات کو لیں گے جو ناظرین نے ہم سے پوچھے ہیں یا جو عام طور پر سوالات اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. تو سر، سب سے پہلا سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ پرسپیکٹیو یا زاویہ، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، ہر ایک اس کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتا ہے، جس کا ذکر آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کیا تھا. تو سر، کیا ان زاویوں میں کوئی یونیورسلٹی ہوتی ہے یا یہی ڈائیورسٹی اس کی خوبصورتی ہے؟ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، آدھا جواب تو آپ نے میرا کام یہ آسان کر دیا ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ خوبصورتی ہے. اور یعنی وقت اور حالات کے تحت جو ہے نا وہ جو سرکمسٹانسز ہو گئے اس کے اندر چیزوں کو دیکھنے کے انداز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نہیں کہوں گا کہ زاویے یونیورسل ہوں گے، لیکن کہیں کہیں جیسے بہت ساری جگہوں پر ابھی موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھیے تو جن چیزوں کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں وہ آج کے دور میں ریلیونٹ ہیں. تو زاویوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کون سا زاویہ درست ہے یا کون سا زاویہ غلط ہے، یا کون سا پرسپیکٹیو درست ہے یا کون سا پرسپیکٹیو غلط ہے. میں یہ کہوں گا کون سا پرسپیکٹیو آج موزوں ہے. تو آج ہم نے جن جن زاویوں کی بات کی ہے وہ شاید ہمارے پاکستان میں دوسری جگہوں پہ آج موزوں ہیں. وقت کے تقاضے بدل جائیں گے تو ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. جی سر، دوسرا سوال ہم سے اقبال دات نے پوچھا ہے، وہ کون سے عوامل ہے جن سے زاویہ بنتا ہے؟ ہاں، بہت اچھے سوال ہے اور میں انہیں داد دوں گا. دیکھیں، زاویے جو بنتے ہیں اس میں ایک تو ہمارے ذاتی زاویے ہوتے ہیں نا، ہمارے پرسنل زاویے. جیسے میں کسی شخص کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں یا میرا چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہے تو میں اسی انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ میرے پرسنل زاویے جو ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زاویے شیئرڈ ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک جماعت سے تعلق ہے، اس جماعت کے اندر چونکہ سب لوگ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں تو پھر ان کے مشترکہ زاویے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں تو کلچر بھی سیم ہو جاتا ہے، تو جغرافیائی حالات اور سماجی حالات تو سارے مل کے کلچر کو یکساں کر دیتے ہیں. اسی طرح ان زاویوں کی بھی بات ہے کہ اس میں وہ ماحول جو جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک تو زاویوں کو ہمارے وہ متاثر کرتا ہے. پہلا ایلیمنٹ یہ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے اور اس زمانے کے اس دور کے
جو ایک میں مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل پیراڈائم کیا ہے. لوگوں نے اس زمانے کے اندر کس چیز کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کی ہم بات کریں کہ آج کے دور میں کیا چیز انسان کے لیے بڑی اہم ہے، تو اس میں سب سے بڑی تو یہ جدیدیت کا سب سے بڑا نعرہ تو یہی ہے کہ فرد زیادہ اہم ہے. اس لیے فرد کو اہمیت دو، معاشرے کو پیچھے رکھ دو. تو اس لیے آپ دیکھیں گے انڈیویجولزم، انفرادیت پسندی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ زاویے کو متاثر کرتے ہیں یہ پیراڈائم، یہ نظریات جو لوگوں میں مروج ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس کے پرسپیکٹیو، ان کے پوائنٹ آف ویو آتے ہیں، ان کی تعلیمات پھیلتی ہیں، وہ بھی انسان کی ان زاویوں کو متاثر کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی گفتگو جو ہم میڈیا میں سنتے ہیں، کرتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زور ہے، تو یہ بھی ہمارے زاویے فارمیشن کے سورسز ہیں. تو یہ 4-5 عوامل ہیں جس سے زاویے ہمارے بنتے، بگڑتے اور فارم ہوتے ہیں. جی سر، ایک اور سوال آتا ہے کہ جو زاویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے، یا ان کا کیا کردار ہے؟ ہاں دیکھیں، ہم ابھی بات کریں گے آج کی. جب میں کہتا ہوں آج تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ موجودہ دور. آج کے دور میں جن زاویوں کی میں نے بات کی ہے یہ معاشرے میں مثبت اثرات لائیں گے. اگر ہمارا آج اچھا ہوگا تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا. بالکل. تو اس لیے ان زاویوں کے مطابق اگر ہم چلیں تو مستقبل کے بہتری کے آثار ہیں. لیکن میں ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو بند کریں گے. وہ یہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ زاویے حتمی آخری ہیں. اگر ایسے کہہ دیا تو پھر ان لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا جو مذہبی رسومات کو فکس کر دیتے ہیں. تو یہ زاویے فکس چیز نہیں ہے، یہ دور کے تقاضوں کے حساب سے بدلتے بھی جائیں گے. آج میں اس کی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، کل یا آنے والے کئی دنوں بعد یا کئی سالوں بعد اسی نشست پہ میں نہیں، آپ نہیں، کوئی اور بیٹھے ہوں گے، کچھ اور زاویوں کی بات کر رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ زاویے بدلتے ہیں، فکس نہیں رہتے، مگر یہ کہ موجودہ تناظر کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی سر، ایک اور سوال فرحان نسیم نے پوچھا ہے کہ از دیئر پرسپیکٹو آف انڈیویجول ہیومن لائف اینڈ اٹس امپورٹنس، کہ انفرادی جو زندگی میں جو ان پرسپیکٹو ہے اس کی کیا امپورٹنس؟ بہت اہمیت ہے. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. دیکھیں، فرد تو آج کے دور میں ایک بہت اہم اکائی ہے نا، بہت اہم یونٹ ہے. اور ہم اکثر یہ جملہ بھی سنتے ہیں نا، پرسنل سرچ فار اسپریچول انلائٹنمنٹ. تو مذہب اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی سرچ کو، آپ اپنے انڈیویجول سرچ کو جاری رکھیں. کلیکٹیولی تو آپ پارٹیسپیٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم بھی دیتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی تلاش اور اس کو جو ہے نا وہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو یہ انڈیویجول جو ایلیمنٹ ہے یہ کمبینیشن ہے. مطلب آپ کو اس بات کی کھلی اجازت ہے کہ آپ اپنے انفرادی انٹرپریٹیشنز رکھیں، آپ اپنے انفرادی طور پہ اپنے انٹرپریٹیشن میں جائیں. صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ جن نتیجے پہ میں پہنچا ہوں یا جہاں میں نے روحانیت کا سفر طے کر کے جس مقام پہ آیا ہوں اس کو میں دوسروں پہ تھوپوں نہیں. وہ میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے. یہ تو ایسے ہی ہوگا، یہ چشمے چونکہ مجھے فٹ آتے ہیں اور اس میں چیزیں مجھے صاف نظر آتی ہیں، تو میں ہنا سے کہوں کہ ہنا یا مجھے چونکہ اس میں اچھا نظر آتا ہے لہٰذا آپ یہ چشمے اتار دیں، یہ چشمے پہن لیں، تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. تو یہ مختصراً جواب ہے. سر، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنے سیشن کو یہیں پر اختتام کریں گے، اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے خیالات اور اپنے زاویے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ برقرار رہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سیشنز میں بھی ہمارے ناظرین اسی طرح شرکت کریں گے. انشاءاللہ اسی طرح کے دلچسپ موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.